नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर वक़ाल अज़्ज़ व जल वक़ज़ैना इला बनी इसराईल फ़िल किताबि लतुफ़सिदुन्न फ़िल अर्दि मर्रतैन व लतअलुन्न उलुव्वन कबीरा फ़इज़ा जाअ वअदु उलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीदिन फ़जासू खिलालद दियार व कान वअदन मफ़ऊला सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम व अमददनाकुम बिअमवालिन व बनीन व जअलनाकुम अक्सर नफ़ीरा इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असाअतुम फलहा फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसूउ वुजूहकुम व लियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा व लियुतब्बिरू मा लौ तत्बीरा असा रब्बुकुम मन यरहमकुम व इन उद्तुम उदना सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इस वक्त मुझे फ़लस्तीन के मसले पर बात करने की दावत दी गई है और जब से ये मसला सामने आया है, हमास ने जो फिलहाल इस रिसेंटली जो अटैक किया है इसराइल के ऊपर और फिर जिस तरह उसने ब्रूटलिटी के साथ रिटेलिएट किया है, उसके बाद मुसलसल मौका मिला है इस इशू पर गुफ्तगू करने का। मेरे तकरीबन 5 खिताबात हुए हैं और बस अल्लाह ताला की तरफ से है कि पाँचों मौके पर मौजू बदलता रहा है, यानी उसका जो इस्तिदलाल है या लाइन ऑफ आर्गूमेंट है वो बदलती रही है। अपनी जगह पे वो सब अहम है। मैं उनमें से इस वक्त किसी का इयादा नहीं करना चाहता, न उसका खुलासा बयान करना चाहता हूँ। उसका जिक्र करने से मराद ये है, मतलब ये है कि अगर किसी के पास बाद में मौका हो तो वो चूँकि मेरे पेज के ऊपर अवेलेबल हैं तो आप उनसे इस्तिफादा कर सकते हैं। सराहा गया है, उलमा के हल्के से भी सराहा गया है, अलीम की तरफ से भी सराहा गया है, तो इसलिए मैं ये जसारत कर रहा हूँ कि आपके सामने उनका जिक्र कर दूँ शुरू में। दूसरा ये कि इस तरफ भी ज़रा इशारा हो जाएगा कि जो भी हमारे पास वक्त है तो इस मौजू पर बात जो है वो मुख्तसर भी होगी, जुज़वी भी होगी और किसी एक पहलू से होगी। सारे पहलू का अहाता करना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं। आपने सुना होगा, बाज़ लोग कहते हैं जी मस्जिद अक्सा जो है वो ये वाली मस्जिद है ही नहीं, वो तो कहीं आसमानों पे जो बैतुल मामूर है वो मस्जिद अक्सा है। इस तरह की बातें भी लोगों ने की हैं। फिर इस तरह की बात भी हमें सुनने को मिलती है कि मुसलमानों के लिए बैतुल्लाह है तो बैतुल मुक़द्दस तो है ही यहूदियों का, तो उधर जाके मुसलमानों ने क्यों सीन फंसा लिया है? मतलब हमारे अपने लोग कह रहे हैं। अच्छा, इस तरह की बात अगर कोई सेकुलर लिबरल किस्म के लोग कहें तो उसको आदमी नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। ये हमारे दीनदारों की तरफ से जब इस तरह की बातें आएँ तो यानी एक बहुत परेशानी लायक हो जाती है कि जिनकी दीन की शोहरत है और दीन के हवाले से लोग उनको मानते हैं, तो उनकी तरफ से जब ऐसी बातें आती होंगी तो कितने लोगों के जहनों में एक परागंदगी और इंतशार फिक्री की सूरत पैदा हो जाती है। तो इस सारी चीज़ को साफ करने के लिए कोशिश की कि अच्छा एक और भी मसला है, किबला अव्वल का मसला है कि जी किबला अव्वल तो कुरान ने कहा है खाना काबा है, तो आपने उसे कैसे किबला अव्वल बना दिया। अच्छा, एक मसला ये भी है कि ये मस्जिद अक्सा तो उस वक्त थी नहीं, हज़रत उमर के दौर में तामीर हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम मसाइल पर एक यानी मैं ये तो नहीं कह सकता सैर हासिल, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आदमी नेक दिली के साथ बात को सुने तो कन्फ्यूजन दूर हो सकता है। वो जो गुफ्तगुएं हो गई हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ एक और चीज़ को हम समझें। आज मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूँ इससे पहले ये मैंने कहीं और मतलब इशारतन की हो तो की हो, लेकिन तफसील से नहीं किए। और आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि इन मसाइल में अल्हम्दुलिल्लाह आप यकसू होंगे, आपको इससे कोई परेशानी लायक नहीं होगी। तो वो चीज़ें जो आप पहले ही यकसू हैं तो उनको दोबारा इयादा करने का फ़ायदा नहीं है। एक नई चीज़ आपके सामने कम अज़ कम मैं ये समझता हूँ कि चलें नई हो, मेरे एतबार से तो ज़रूर नहीं है, आपके एतबार से हो सकता है नहीं ना हो। वो ये है कि हमारे जो भी इस वक्त नौजवान हैं या जो भी हमारा उम्मत का जोश व जज्बा है वो ये है कि मुसलमानों को इस मामले में इसराइल पर यानी जिसको हम कहना चाहिए कि सब मिल के मुत्तहिद होकर इसराइल पर टूट पड़े। और बज़ाहिर इसके अलावा कोई हल भी नज़र नहीं आता। ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं। उसने अमेरिका को ठुडा करा दिया था, उसने यूएनओ की तमाम करारदादों को उठा के जो है ना पीठ के पीछे फेंका हुआ है।
پھر اس سے آگے یہ کہ یعنی اس نے چلیں ایک ہوتی ہے نا نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی حقوق انسانی کی خلاف ورزی کریں تو وہ ان کی طرف سے یعنی وہ ان آفیشیلز ہیں، لیکن ایک اسٹیٹ ریکگنائز اسٹیٹ جب وہ جنگی جرائم میں ملوث ہو تو یہ تو انتہائی ڈھٹائی کی بات ہوتی ہے، یہ آخری درجے کی بات ہوتی ہے. وہ یعنی وہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں مانتا، آپ سے جو ہو سکتا ہے کر لو. اب ایسے کا اس کے سوا کیا علاج ہے کہ جیسے کو تیسا، ایسے کا اس کے سوا کیا علاج ہے ٹٹ فار ٹیٹ، اس کے علاوہ تو کوئی علاج بنتا نہیں ہے. آپ کیا دلیل سے قائل کریں گے، کیا دلائل دیں گے، کچھ ممکن نہیں ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. دلیل کی بات آپ کس کے سامنے رکھیں گے؟ آپ سوچیں. آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی فلسطینیوں نے زمینیں بیچی تھیں 1917 سے لے کے 1948 کے درمیان. اس سے پہلے تو ان کا رائٹ ہی نہیں تھا نا وہاں رہنے کا. 17 میں اعلان بالفور کے بعد ممکن ہوا کہ یہ وہاں جا کے یہودی رہیں. تو زمینیں خریدی انہوں نے، نو ڈاؤٹ خریدی ہیں، فلسطینیوں نے بیچی ہیں. لیکن آپ 48 کا ڈیٹا نکال کے دیکھ لیجئے کہ جو کل ان کی ملکیتی زمینیں تھیں 1948 میں وہ فلسطین ارض فلسطین کا 7% تھی، ٹوٹل رقبے کا 7% تھی. اب آپ ذرا اقوام متحدہ کی انصاف کا اندازہ لگائیں کہ جو 7% رقبے کے مالک ہیں ان کو 93% کے اوپر حاکم بنا دیا گیا اور 93% کو ان کا غلام بنا دیا گیا. تو ایسے میں آپ کدھر دلیل پیش کریں گے؟ جب اس طرح فیصلے ہو رہے ہوں تو کہاں دلیل بنے گی؟ اچھا، جو فلسطینی 5000 سال سے مستقلاً وہاں پہ رہے، معلوم تاریخ جو ہے اس سے پہلے بھی رہتے ہوں گے، لیکن یہ تو معلوم تاریخ ہے کہ 5000 سال میں ان کے وہاں سے نکلنے کی کوئی جو ہے نا وہ دلیل وہ ثبوت موجود نہیں ہے. ہمیشہ وہاں رہے، پرماننٹ سیٹلر ہے. اور اس کے مقابلے میں یہودی اس پورے عرصے میں بمشکل ٹوٹو میں 1200 سال رہے. یعنی 5000 سالوں میں یہودی جو ارض فلسطین میں ان کا قیام کی مدت بنتی ہے بمشکل 1200 سال بنتی ہے، اور وہ بھی ٹکڑوں میں بنتی ہے. مستقل قیام 500 سال سے زیادہ نہیں ہے. ان کا رائٹ بن گیا، وہ سن آف دا سائل ہو گئے. اور جو 500 سال سے مسلسل چلے آ رہے ہیں وہ ہو گئے جناب وہ اجنبی، وہ ہو گئے وہاں یعنی اپنے ہی ملک میں غلام ہو گئے. تو جب دنیا اس طرح فیصلے کر رہی ہو تو وہاں کوئی دلیل چل سکتی ہے؟ وہاں کوئی انصاف کی بات اور علم کی بات اور قانون کی بات، یہ وہاں پہ کچھ نہیں چلتا، وہاں ڈنڈا ہی چل سکتا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ اگر ہم عقلاً سوچیں تو بھی ڈنڈے کے سوا کوئی علاج نظر نہیں آتا. ہمارے جو جوش و جذبہ ہیں، عوام کا بھی ہے، خواص کا بھی ہے، دینداروں کا بھی ہے، وہ بھی یہی ہے کہ جی جو ہمیں اسرائیل کا علاج کرنا چاہیے. اچھا، دوسری طرف صورت یہ ہے کہ جو بھی ہمارے حکمران ہیں اکثر و بیشتر، یہ اکثر و بیشتر بھی شاید میں نے تکلفاً نہیں کہا ہے، سارے ہی کہہ لیں، مجھے الا ماشاء اللہ کہنا چاہیے، تو ان کا معاملہ یہی ہے کہ ان کے اندر کوئی جرت ایسی نہیں ہے کہ وہ ایسا موقف ہی اختیار کریں. لڑنا تو بہت دور کی بات ہے، اصول پر مبنی موقف ہی اختیار کر لیں، اس کا بھی امکان بظاہر نظر نہیں آتا. اچھا، اب آ جائیں جی دوسری چیز کی طرف. تو پھر فرض کر لیتے ہیں، ابھی ہم قیاس فرض کرتے ہیں، ایک قیاسی صورت بناتے ہیں کہ اگر سارے مسلمان مل کر اسرائیل پر حملہ کرنے کا ارادہ کر ہی لیں، جیسے یورپی یونین ہے یا جیسے نیٹو ہے، اس طرح سارے مسلمان متحد ہو کے کریں. پہلے تو یہ سوچئے کہ یہ اتفاق ناممکنات میں سے ہے، لیکن بالفرض ایسے ہو جائے تو کم از کم ہمارے پاس 1967 اور 1973 کی 2 جنگیں ہیں. چلیں پاکستان اس میں نہیں تھا، ایران نہیں تھا، عرب سارے اس میں تھے، اور سب مل کے اسرائیل کے ساتھ لڑے، اور سب کو مل کے اسرائیل نے شکست دی. یعنی سب اکٹھے اسرائیل کی جو بھی توسیع ہوئی ہے اس میں ہوئی ہے. یہ زمینی حقیقت ہے. اچھا، دعائیں اس وقت بھی تھیں، یہ نہیں کہ اس وقت لوگ حج نہیں کرتے تھے، یہ نہیں تھا کہ اس وقت لوگ نمازیں، سارا کچھ ہو رہا تھا. اس کے باوجود مسلمانوں کے ہاتھ سے زمین نکلی ہی ہے، کوئی 1 انچ مزید حاصل نہیں کیے. یہ یعنی 48 میں تو یروشلم اس کے پاس نہیں تھا، تو 67 کی جنگ میں اس کے پاس آیا، اور 73 میں اس نے پھر یہ بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا، جولان کی پہاڑیوں پہ بھی چڑھ گیا، سرائے سینا لے لیا مصر سے. وہ تو بعد میں مذاکرات کے نتیجے میں کیمپ ڈیوڈ جا کے جب سرنڈر کیا تھا سادات نے، تو اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے وہ خالی کیا تھا. نہیں تو یہ سارا علاقہ ان کے پاس چلا گیا تھا. یہ مجموعی مسلمانوں کی طاقت کا نتیجہ نکلا تھا. اچھا، ویسے اب آپ دیکھیں اس وقت لبنان کس پوزیشن میں ہے. آپ اگر دیکھیں اردن کو تو کس پوزیشن میں ہے. شام ایک طاقت تھی، آج کوئی طاقت نہیں ہے. پچھلے 6-7 سالوں میں شام کا بھرکس نکل گیا. ہمیں بتایا نہیں گیا 60 لاکھ لوگوں کا فگر آتا ہے جو اس عرصے میں شام میں مارے گئے، مسلمان نے مسلمان کو مارا. مصر تو خیر چلیں وہ ابھی تک محفوظ ہے ایک حد تک، لیکن یہ کہ وہ بھی سعودی عرب کے تابع ہے. اس نے وہی کرنا ہے جو سعودی عرب نے اسے کہنا ہے، اس سے دائیں بائیں اس نے بالکل نہیں ہونا ہے. اس وقت کا جو مصر ہے، سیسی کا مصر. عراق کا بھرکس نکل چکا ہے، وہ تو 30 سالوں سے یعنی
جنگ کی حالت میں ہیں. تو عرب دنیا کے اندر تو آپ کو بالکل جان نہیں نظر آتی کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے. اب آ جائیں پیچھے ایران ہے اور پاکستان ہے. ایران نے کیا کرنا ہے, کیا کر سکتا ہے, یہ ہم نہیں جانتے. ایران نے کوئی خفیہ تیاریاں کر کے رکھی ہوں تو میں نہیں جانتا. اور ایران کے, ہاں جی ترکی بھی بالکل, ایران کے روس کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ مل کے کچھ پروگرام بن جائے تو شاید کوئی صورت بن جائے. لیکن یہ کہ ابھی فی الحال سرفس پہ یہ چیز بھی میچور ہوتی نظر نہیں آتی. اس کے بعد ہم تو خیر ایٹمی پاور بھی ہیں, ہماری دنیا کی نمبر 1 فوج بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری بھی کیپیبلٹی کتنی ہے کہ ہم اپنی فوج کو 71 میں مشرقی پاکستان نہیں پہنچا سکے تھے. اور دوسری طرف ہماری شہر اب انڈیا کے قبضے میں ہم آج تک نہیں چھوڑا سکے, یعنی کشمیر. یہ ہماری استعداد ہے اور یہ وہ حقائق ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے. اور اس میں اگر آپ اس چیز کو شامل کر لیں کہ دوسرے علاقے میں جا کے, اتنا دور جا کے لڑنے کے لیے آپ کو نیوی چاہیے ہوتی ہے. نیوی کے بغیر ملٹری کی موومنٹ نہیں ہو سکتی. اور ہماری تینوں فورسز میں کمزور سب سے نیوی ہے. وہ اپنے شور جو ہمارا جو ایریا ہے اس کا ایک حفاظت کر لے تو بہت کمال سمجھا جائے گا. اٹیک کرنا تو بہت دور کی بات ہے, دفاع کر لے تو بہت بڑی بات سمجھی جائے گی. جب یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں, میں آپ کو اس لیے بالکل نہیں سنا رہا کہ ہم لیٹ جائیں, ہم وہ جو ہے نا ایسی پالیسی اختیار کر لیں جو بے شرمی والی ہو, وہ ایک الگ بات ہے. میں صرف یہ کہ حقیقت تو ہمیں معلوم ہونا کہ ہماری اس وقت وزن کتنا ہے, ہماری جان کتنا ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا, جس دل میں ہو صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. تو ہمارا پیکر خاکی تو یہ ہے. اب جب آپ کا پیکر خاکی جو ہو, دیکھیں اصول تو یہی ہے نا, روس کا امریکہ سے مقابلہ ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ روس کتنا طاقتور ہے, امریکہ کتنا طاقتور ہے. تو اس سطح پہ تو ہم یہ ہے. اب آ جائیں دوسری چیز, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. دوسری شے یہی ہو سکتی ہے, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اب جتنے سپاہی مومن کو بے تیغ لڑنے کا مشورہ دے رہے ہیں, وہ سارے سپاہی وہ ہوں گے جو دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو بے تیغ لڑ, میں تماشا دیکھوں گا. جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا ہاں اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ میں بے تیغ لڑنے کے لیے تیار ہوں یا آپ بے تیغ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اصل میں تو یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے. اب میں عرض کروں کہ اگر ہم بے تیغ بھی لڑیں گے تو جو ہمارے پچھلے 200 سال میں بے تیغ لڑے ہیں, کامیابی نے ان کے قدم نہیں چومے ہیں. مجھے اس بات پہ معاف رکھیے گا, یہ بھی تاریخی حقیقت ہے. تحریک شہیدین سے بڑھ کر کون ہوگا کہ جس نے اسباب سے آگے جا کر فیصلے کیے ہوں گے. اور وہ انہوں نے اپنے پیکر خاکی میں جان بھی پیدا کی تھی, یعنی ان میں روحانیت بھی کمال درجے کی تھی, اللہ کی بندگی بھی کمال درجے میں تھی, افراد بھی تھے. لیکن آج کی بدلی ہوئی دنیا کا شعور نہیں تھا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. انگریز کی فوج تو بہت بڑی بلا تھی, سکھوں کی فوج سے نہیں مقابلہ ہو سکا تھا, اور ہماری خطے میں وہ نتیجہ برآمد ہوا. اس سے زیادہ نیک لوگ اس پچھلے 300 سال میں ہم نے نہیں پیدا کیے جو تحریک شہیدین کے نیک لوگ تھے, اور قربانی کا مادہ جتنا ان کے اندر تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں 1857 کی جنگ آزادی ہے. انگریزوں کے یہ نہیں کہ ہم نے مزاحمت نہیں کی, سراج الدولہ نے مزاحمت کی, ٹیپو سلطان نے مزاحمت کی, یہ سارا ہمارا علماء نے مزاحمت کی. ایک وقت کہتے ہیں کہ دہلی کا کوئی درخت نہیں تھا جس کے ساتھ کسی نہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو. تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے مزاحمت نہیں کی, لیکن ہماری ہر مزاحمت ناکامی سے دوچار ہوئی. کامیابی کا قدم کسی کے نصیبے میں نہیں آیا. تو کچھ تو سوچنے کی بات ہے. اصل میں ایک عرض کر دوں, دنیا بہت بدل گئی ہے. دنیا بہت بدل گئی ہے, ہمیں شعور نہیں ہے کہ دنیا کتنی بدل گئی ہے. ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں. میں اسی ایبٹ آباد کا ہمارا ایک علاقہ ہے تھانہ بکوٹ, آپ نے سنا ہو شاید, یعنی وہ آخر میں کشمیر کے ساتھ جا کے ہم جڑ جاتے ہیں. تو ہمارا خاندان کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا کشمیر سے آیا تھا, اور بیروٹ اور یہ جو ایک جگہ ہے, یہ جگہ خالی پڑی ہوئی تھی, تو وہ وہاں آ کے وہ رہنا شروع ہو گئے. اس کے جو سامنے علاقہ ہے مغرب والی سائڈ پر پورا پہاڑ ہے, تو یہاں پہ یہ کڑال باغ برادری کے لوگ رہتے تھے. پھر یہ آپس میں لڑتے رہے, لڑتے کہیں بہت بعد میں آ کے فیصلہ ہوا کہ یہ جو مشپوری کی ٹاپ ہے نا, کہ یہاں سے جو پانی اس طرف گرتا ہے وہ ڈھونڈوں کا ہے, اور جو پانی اس طرف گرتا ہے وہ کڑالوں کی جگہ. یہ جا کے آخر میں فیصلہ ہوا. میں کہتا ہوں یہ تو ہو گیا اس زمانے میں. آج کے زمانے میں یہ ہو سکتا ہے میں آپ کی زمین زبردستی قبضہ کر سکتا ہوں. کوئی طاقتور سے طاقتور آدمی کسی کمزور سے کمزور آدمی کی زمین پر اس طرح قبضہ کر سکتا ہے جیسے اس وقت قبضہ ہو گیا. یہ جدید ریاست ہے. یہ ماں جیسی اگر نہیں بھی ہے تو پروٹیکشن یہ دے رہی ہے اپنے شہری کو, اس کے حقوق کا تحفظ کر رہی ہے. یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جان, عزت, مال, آبرو کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے.
یہ آج کی ریاست نبھا رہی ہے اور گراس گراؤنڈ لیول پہ جا کے نبھا رہی ہے. چلیں ہمارے ہاں تھوڑا ہوگا, ویسٹ میں زیادہ ہے, لیکن یہ ایک سمجھیے کہ آج کی ریاست کی پینیٹریشن کتنی ہے. وہ جس دور میں یہ لڑائیاں ہوئی تو ریاست تو تب بھی موجود تھی. ہم جسے خلافت کہتے ہیں, وہ خلافت صاحبہ بذات خود موجود تھی, لیکن وہ اس لڑائی کے اندر ان کو کوئی غرض نہیں تھی. بادشاہ سلامت دہلی میں بیٹھے ہوں گے اور انہیں اس سے کیا غرض کہ جناب وہ جہلم کے کنارے پہاڑ پہ کوئی پہاڑی آپس میں لڑ رہے ہیں, تو ریاست کو اس سے کوئی فکر. لیکن آج کی ریاست یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ ہی آپ ریاست سے چھپ کر کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں. یہ اور پھر یہ کہ اس پورے میں آپ اگر ریاست پاکستان کو دیکھیں, صحیح معنوں میں دیکھیں, دنیا کے اصولوں پر پرکھیں تو فیلڈ اسٹیٹ قرار پائے گی. تو جن ریاستوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے ان کی طاقت اصل میں یہ ہے. جب ہم اس کو نہیں دیکھتے تو بے تگ پھر ٹھیک ہے وہ شہادت نصیب ہو جاتی ہے, جنت میں بندہ پہنچ جائے گا, اور یہ کہ وہ سارا کچھ تو ہو جاتا ہے. دنیا تو بہرحال ایک اللہ تعالیٰ نے اسباب کی سطح پہ بنائی ہے. اب میں یہ اس تمہید کے ساتھ اگلی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی ذہن میں رکھیے, امت مسلمہ جو ہے اس کی تاسیس نہیں ہوئی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی ہے. ہم اس سے چلے جاتے ہیں حضور 2500 سال پہلے, تقریباً یوں سمجھ لیجیے آج سے 2500 سال پہلے چلے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سمجھیے تقریباً 1000 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. بیت المقدس ہے, وہاں پہ وہ تورات موجود ہے جو آسمان سے اتری تھی, وہاں پہ نبی موجود ہے, یعنی جسے کہتے ہیں نا اس وقت کے نبی موجود ہیں اس شہر کے اندر. وہ مسجد جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی, جسے وہ ہیکل کہتے ہیں, ہم مسجد کہیں گے, قرآن نے اسے مسجد کہا ہے, ہم بھی مسجد کہیں گے. وہ مسجد وہاں پہ موجود ہے. اس مسجد کے اندر لوگ عبادت بھی کرتے ہیں, ہم سے زیادہ جذبے کے ساتھ کرتے ہیں. وہاں وہ تورات بھی ہے, تابوت سکینہ بھی ہے. تابوت سکینہ ان کا ایٹم بم ہے, یعنی وہ جب جنگ میں ساتھ ہو تو شکست ہوتی ہی نہیں. وہ بھی وہاں پہ ہے. سارے تبرکات اس کے اندر ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے بھی, وہ عصا بھی ہے, وہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا, ساری چیزیں ساتھ ہیں. بڑے نیک لوگ بھی ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو باہر نکلتے ہی نہیں, اس مسجد کے اندر ہر وقت عبادتی میں مصروف رہتے ہیں. عراق کا ایک بادشاہ ہے بخت نصر, وہ حملہ کرتا ہے اور اس مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے, اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے. 12 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے, 6 لاکھ کو غلام بنا دیتا ہے, 6 لاکھ کو قتل کر دیتا ہے. یہ دیکھیے ابھی کوئی کیمیکل ویپنز نہیں ہے, کوئی جو ہے نا ماس ڈسٹرکشن ویپنز نہیں ہے. 6 لاکھ آدمی قتل کرنا کوئی معمولی بات ہے. وہ 6 لاکھ کو قتل کر کے 6 لاکھ کو غلام بنا کے لے جاتا ہے. یہ کوئی مسلمانوں نے مبالغہ کر کے جو ہے نہیں لکھا, یہ خود یعنی یہودی لٹریچر کے اندر تاریخ میں یہ چیزیں محفوظ ہیں. یہ کیا اس نے, قرآن نے صرف اس کا ذکر کیا. قرآن نے کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, جب 2 وعدوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آئے گا, بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ, ہم نے تم پر مسلط کیے اپنے وہ بندے جو سخت جنگجو تھے. اب دیکھیے یہاں عبادنا نہیں کہا, عبادًا لَنَا. اب یہ ایک تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے. جو لوگ عربی لغت سے واقف ہیں, صرف کو جانتے ہیں, انہیں اندازہ ہوگا, اسے نحو کو جانتے ہیں کہ عبادنا جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں محبت کا انداز ہوتا ہے. عباد الرحمن, عباد اللہ, اس میں محبت کا انداز ہے. تو جو کافر بھی ہیں وہ بندے تو اللہ ہی کے ہیں, لیکن ان کا ذکر اس طرح کیا کہ وہ بھی ہمارے ہی غلام تھے, لیکن یہ کہ وہ ہماری مانتے نہیں تھے. تو وہ اسباب کو بنے ہوں گے جن کے تحت ان کو بھی لگا ہوگا یار ایسٹ ویسٹ اس وقت کا کوئی بنا لیتے ہیں ہم سی پیک, ایسٹ ویسٹ ٹریڈ ہمارے قبضے میں آ جائے. یہ علاقہ تو وہی ہے نا جہاں سے مشرق مغرب کی ساری تجارت کنٹرول ہوتی ہے. تو وہ بخت نصر نے حملہ کر کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. 6 لاکھ قتل ہو گئے, 6 لاکھ غلام ہو گئے, اور ایک متنفذ زندہ نہیں چھوڑا گیا اس شہر میں. یہ وہ بستی ہے جسے دیکھ کے حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا تھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, اس طرح تباہ ہونے کے بعد اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا. یہ ہماری معلوم تاریخ میں بیت المقدس کی پہلی بربادی, پہلی تباہی ہے, اور قرآن نے اس کا ذکر کر کے گویا مسترد مانا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. یہ صرف تاریخی خبر نہیں ہے, قرآن نے اس پر اپنی مہر تصدیق ثبت کی ہے. اس کے بعد میں وہ بیچ کی تاریخ ساری غائب کر رہا ہوں, کیا ہوا. پھر وہ ایک دفعہ دوبارہ آباد کیا, انہی بنی اسرائیل نے آ کے آباد کیا. اور سن 63 قبل مسیح میں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 700 سال پہلے کر لیجئے, یہ ایسا ہوا کہ پومپیائی ایک جرنیل تھا اور وہ رومی تھا, یعنی آج کے نیٹو والے سمجھ لیں, کیسر روم والے, وہ آئے اور انہوں نے یہ علاقہ قبضہ کر لیا. قبضے کی وجہ وہی تجارتی ہے, اس کے تحت انہوں نے قبضہ کر لیا. اور قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے ان کو بنا لیا باج گزار, اور ایک انٹرنل اٹانومی ان کو دے دی, اپنی مذہبی جو بھی عبادتیں بھی کرو, ایک شرعی عدالت بھی تھی ان کی, لیکن ایگزیکیوشن اپنے پاس رکھی, تنفیذ ان کے پاس تھی, باقی یہ اپنے فیصلے کر لیتے تھے. اب یہاں ایک چیز سمجھیے گا, یہ وہ دور تھا جس میں حضرت مسیح علیہ السلام آئے.
بہت اہم بات ہے یہ جو اب آ رہی ہے. مسیح علیہ السلام کیوں آئے؟ اللہ کا پیغام لے کے آئے. کون ہے یہ اپوائنٹڈ؟ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں. یہ دین کی کون سا دین؟ موسیٰ علیہ السلام جو شریعت دے کے گئے تھے اس کی تجدید کرنے آئے ہیں. اب آپ سوچئے کہ یہ جو موجود لوگ ہیں وہ بھی تو اسی دین کی تابعداری کے دعویدار ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تابعداری کے دعویدار ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے دین کے تابعدار ہونے کے دعویداروں نے اللہ کی طرف سے مامور کیے ہوئے بندے کو متفقہ طور پر کافر قرار دیا. بس یہ اہم ترین بات ہے. اس کو یہ ذرا ذہن میں ہم بٹھا لیں گے، آج کا مسئلہ ہماری سمجھ میں آ جائے گا. انہوں نے کافر قرار دے دیا، اور چونکہ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان تھا اور کافر ہوا لہذا مرتد ہے، تو مرتد ہے تو واجب القتل ہے. اس بنیاد پر انہیں سولی دی گئی تھی، وہ جو سولی دینے کی سزا تھی. اور آپ ذرا اس کی شدت کا اندازہ لگائیں. گورنر کون ہے اوپر بیٹھا ہوا؟ رومی. وہ مشرک ہے، اسے نہ عیسائیت سے غرض نہ یہودیت سے غرض. وہ اس وقت کا آپ کہیں سیکولر اور ٹرو سیکولر بندہ، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بھائی کون. اچھا، لیکن اسے خبریں ملی جیسے بادشاہ لوگ خبریں رکھتے ہیں. اسے معلوم ہوا کہ یہ کوئی بندہ بہت نیک ہے جو انہوں نے پھنسا دیا ہے. اس نے سزا ڈیفر کرتا رہا یہاں تک کہ ان کی عید کا دن آ گیا، رومیوں کی جشن کا کوئی عید کا دن آ گیا. تو اس نے ان کے سامنے پیشکش رکھی، یہودیوں کے سامنے، کہ آج ہماری خوشی کا دن ہے اور ہماری ایک روایت ہے کہ ہم اس موقع پہ کسی موت کے قیدی کو آزاد کرتے ہیں. تو میرے پاس دو قیدی ہیں، ایک وہ ہے جس نے کئی قتل کیے ہوئے ہیں، جو ڈاکو بدماش ہے، اور دوسرا یہ ایک بندہ ہے جو تمہارا مجرم ہے. تو میں چاہتا ہوں ان دو میں سے ایک کو چھوڑ دوں، آپ بتاؤ کس کو چھوڑوں. اب آپ اس کی نیت سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے. ان کے مشورے کے بغیر چھوڑتا ہے تو وہ جو ہوتے ہیں نا مذہبی چیز کو ٹھیس پہنچے تو پھر بدامنی ہو جاتی ہے، تو وہ نہیں چاہتا بدامنی ہو، تو وہ ان سے مشورہ کر کے چھوڑنا چاہ رہے ہیں. سب نے متفقہ طور پہ کہا ڈاکو کو چھوڑ دو اور مسیح کو لٹکا دو. یہ تھی سوچ جو پریویل کر رہی تھی یروشلم میں، اور کس میں؟ دینداروں میں. اس وقت کے جو دیندار تھے ان کے اندر یہ سوچ موجود تھی. لہٰذا پھر 70 برس گزرے مسیح علیہ السلام کے بعد، 70 عیسوی ہے. اب ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، جہاد کا جذبہ، کہ ہم غلام کیوں رہے. پہلے سے بھی تھا، حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں بھی سائیڈز پہ کچھ نہ کچھ کاروائیاں ہو رہی تھی. اب انہوں نے کہا جی ہم نہیں چھوڑیں گے، رومیوں کو نہیں چھوڑیں گے، وی آر دا چوزن پیپل. تو یہ کدھر سے آ گئے؟ جینٹائلز، ان کو ہم رگڑا دیں گے. انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا اور بغاوت کر دی. بغاوت کامیاب ہوئی، گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر لیا، تو نکال باہر کیا رومیوں کو. لیکن اب آیا ٹائٹس رومی. ریاستوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ ان کی رٹ جب چیلنج ہو جاتی ہے تو ایک جگہ اگر بغاوت کامیاب ہو جائے تو پھر ادھر ادھر آگے پیچھے کئی جگہوں سے اٹھ کھڑے، انہیں نشان عبرت بنانا ہوتا ہے. لہذا اب وہ آیا ٹائٹس رومی اور اس نے آ کے حملہ کیا. لمبی لڑائی ہوئی، لیکن اللہ نے بھی کوئی مدد نہیں کی، بلکہ الٹا اللہ نے بارشیں برسائیں، سیلاب آیا اور وہ پانی سارا ان کے غذا کے جو گودام تھے ان میں گھس گیا. رومیوں کو نقصان نہیں ہوا، مسلمانوں کا نقصان ہوا سارا. اور وہ فتح جو ہے نا وہ کدھر ملتی، شکست ہو گئی. ویسے اس جنگ میں 10 لاکھ سے زیادہ یہودی مارے گئے، لیکن ایک دن میں، صرف ایک دن میں 1,33,000 اس نے قتل کیے جس دن وہ اس شہر میں داخل ہوا ہے. وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تاکہ وہ داخل ہوں مسجد میں جیسے پہلی مرتبہ والے داخل ہوئے تھے. وَلَيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور ہر وہ شہر جو انہیں بلند نظر آئے اسے طے و بالا کر. یہ رومیوں کے ہاتھ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال، پیدائش سے 500 سال پہلے ہوا. اب یہ تاریخ کس کی ہے؟ یہ ان کی ہے. جب حضور کی بعثت ہوئی ہے تو وہ یروشلم میں موجود نہیں تھے. یہ ان کے ڈایاسپورا کا دور ہے، یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. کب آ کے وہاں دوبارہ آباد ہوئے؟ 1917 میں. میں چاہتا ہوں یہ تیسرے دور، دیکھیے 2 دور میں نے آپ کو بتا دیے. پہلا دور ہے جب بخت نصر نے نکالا، اور لایا کون تھا؟ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. قتل داؤد و جالوتا، اس کے نتیجے میں آئے تھے. اور دوسری دفعہ کون لایا؟ عزیر علیہ السلام لائے. کرتے کرتے بڑی عظیم طاقت بنے. پھر کس نے نکالا؟ ٹائٹس رومی نے نکالا. یہ سب کب ہوا؟ مسلمانوں کی سے بہت پہلے ہو گیا، 600 سال پہلے ہو گیا. اور پھر اس کے بعد تاریخ نے کروٹ کب لی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی 1000 برس کے بعد یورپ میں تحریک احیاء علوم شروع ہوئی. پھر اس کے نتیجے میں نئی اقوام اٹھی، پھر ایک نیا مذہب بنا. یہ بہت اہم بات ہے. یہ جو جسے آج ہم عیسائیت کہتے ہیں، یہ وہ عیسائیت نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. یہ پروٹیسٹنٹس ہیں. یہ سارے برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، یہ سب پروٹیسٹنٹس ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. اور پروٹیسٹنٹ آج سے یعنی یہ نہ آرتھوڈاکس عیسائی ہیں، یہ
نہ یہ کیتھولک کرسچنز ہیں، یہ پروٹیسٹنٹ، یہ یہودیوں کے زیر اثر بنے ہیں۔ وہ جو اصل عیسائی تھے وہ یہودیوں کے دشمن تھے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق یہودیوں نے ان کے خدا کو ذولی دی تھی، وہ کیسے اس کو ان کو قبول کرتے، لہذا وہ تو تھے دشمن، اور جو ان کے ہمدرد بنے یہ بنے پروٹیسٹنٹس، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ، یہ ہیں اس وقت دنیا کے حکمران، اور یہ ہیں کہ جو یہودیوں کے ہیں سب سے بڑے سپورٹر، اور یہ ہیں صہیونی۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں اس وقت اس میں، یہ خود ایک لمبا موضوع ہے، تو بہرحال چلیں آ جائیں اس چیز کی طرف۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی یہ آیات ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی۔ سورہ بنی اسرائیل میں بیچ میں اور بہت سی بحثیں ہوئی ہیں، آخر میں جا کے آخری رکوع پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ شروع میں آتا ہے حضور کا ذکر بیت المقدس جانے کا، اگلا آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنائی۔ پھر جب آخری رکوع آتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا۔ اب وہ فرعون کے مقابلے میں جب موسیٰ علیہ السلام آئے، 9 نشانیاں لے کے آئے، فرعون نے کہا موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں تجھ پر جادو ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ترکی پر ترکی جواب دیا کہ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اوپر سے بن رہا ہے فرعون، تجھے پتہ ہے یہ نہیں اتاری مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے اتاری، یہ تیرا بیانیہ ہے جو تو بنا رہا ہے لوگوں کے سامنے، اصل میں تجھے حقیقت معلوم ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور اے فرعون مجھے یقین ہے کہ تو برباد ہوگا۔ کیوں؟ جب آپ جھوٹ شروع کر دیتے ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، جھوٹ آپ کی بربادی کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا نا، صدق سچائی وہ چیز ہے جو نجات دیتی ہے، جھوٹ وہ شے ہے جو ہلاک کرتی ہے۔ تو جھوٹ تو نے بول دیا تو یہ ہلاکت تیری کا بندوبست ہو گیا، کتنا وقت لگتا ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن تو بچے گا نہیں۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے ارادہ کیا کہ ان کو زمین سے اکھاڑ دے، جیسے آج اسرائیل ارادہ کر کے بیٹھا کہ فلسطینیوں کو اکھاڑ کے پھینک دے، تو یہ ارادہ کبھی فرعون نے کیا تھا، فَأَغْرَقْنَاهُ، تو ہم نے اسے غرق کر دیا، اسے غرق۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسرَائِيلَ، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس کو الارض، جا کے اس زمین میں آباد ہو جاؤ، لیکن اس کے وہ کوئی 100 سال بعد ہی جا کے وہاں پہ آباد ہوئے تھے، اور یہ جو داؤد علیہ السلام والا واقعہ یہ تو 300 سال بعد کا ہے، اس واقعے کے 300 سال بعد، یعنی یہ جو جا کے وہاں پہ آباد ہو جاؤ، وہاں استحکام انہیں اس حکم کے 300 سال بعد ملا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آخری بات آ گئی، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اب آپ سمجھ لیے، یعنی وہ بیچ میں جا کے آباد ہو جاؤ، وہ 2 اپس اینڈ ڈاؤنز آ چکے، یہ قرآن کے نزول سے پہلے کی بات ہے۔ اب قرآن مجید کسی آخری وعدے کی بات کر رہا ہے، یہ پیشن گوئی ہے، یہ ماضی کی خبر نہیں ہے، یہ مستقبل کی خبر ہے جو قرآن مجید دے رہا ہے، کہ ابھی تم ڈایاسپورا میں ہو، لیکن وہ جب آخری دور آئے گا، جِئْنَا-بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں لپیٹ کے واپس لے آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ 1917 ہے جب وہ واپس آنا شروع ہوا۔ 1948 میں مملکت اسرائیل کا باقاعدہ جو اناؤنسمنٹ ہو گئی، 67 میں اس کی توسیع ہو گئی، 73 میں اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب وہ اپنے ارادے کے مطابق اصل میں عظیم تر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں، عظیم تر اسرائیل کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل۔ ان کی یہ میں نے تاریخ آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ذہن میں لائیں، وہ بھی تو انہی کے جو ہے نا وہ سلسلے کے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، تو یمن ان کے قبضے میں تھا یا نہیں ہے؟ ملکہ سبا، قرآن میں ذکر ہے نا کہ وہ یمن کی ملکہ، وہ بھی ان کے آگے تسلیم ہو گئی تھی۔ اچھا، مدینے میں ان کے 3 قبیلے آباد تھے یا نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے؟ خیبر ان کے پاس تھا یا نہیں تھا؟ اچھا، مصر میں وہ رہ کے آئے یا نہیں رہ کے آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، وہ یوسف علیہ السلام کے دور میں، تو ان کا کلیم یہ سارے علاقے ہیں، مدینہ بھی ہے، سعودی عرب کے بھی بہت سے علاقے ہیں، وہ جو خاص طور پہ یہ جو اب وہ نیوم سٹی وغیرہ بنا رہے ہیں نا، جو یہ سدوم اور عمورہ کے علاقے، بورہ مردار کے ساتھ ساتھ جو آ کے بورہ احمر کے ساتھ پٹی لگتی ہے، جس کے اس طرف مصر کا وہ شیخ الشرم ہے، جو کیا یہ نا شرم الشیخ جو ہے، جو ان کا شہر ہے، تو یہ ادھر تک یہ سارے علاقے وہ کلیم کر رہے ہیں، بلکہ سوڈان کے بھی بعض حصوں کی ان کی وہ ہے۔ اب آپ سوچیں، اس وقت ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ آپ کو نظر آتی؟ اگر وہ یہ بنانے چل پڑے ہیں تو کوئی رکاوٹ ہے؟ مسلمان دنیا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ویسٹ میں ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا، اور اس کے اپنے مفادات ہیں جس کے تحت وہ یہ نہیں چاہتا کہ ابھی یہ کام کرے۔ یہ امریکہ چاہے تو روس نہیں چاہتا کہ یہ کام ہو، اور چائنا نہیں چاہتا کہ یہ کام ہو،
اب ایک نئی جنگ نے نئی صورت اختیار کر لی ہے. وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ دیکھیں یہ علاقہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا ہمیشہ سے مرکز ہے. اب اگر سی پیک بنتا ہے تو یہ علاقہ اگر امریکی قبضے میں ہوتا ہے تو منہ بند، سی پیک کا منہ بند. ادھر سے تو آپ لے گئے چلیں، لیکن ادھر آگے تو نہر سویز پہ کون بیٹھا ہوگا؟ بورائے جو روم ہے اس کے کنارے پہ کون بیٹھا ہوگا؟ تو وہ آپ کے لیے جو ہے نا امکانات کم کر دے گا. اچھا یہ جو انڈیا نے جو کوریڈور کا سوچا تھا، انڈیا یورپ مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور، یہ کدھر سے گزرے گا؟ اس نے بھی تو ادھر ہی سے گزرنا ہے. اب اصل میں اس وقت جو آ کے پیچھا پڑ گیا ہوا ہے بیسیکلی یہ ہے جس نے اسرائیل کو بہت سے اعتبارات سے محدود کر دیا ہے. یہ جنگ کا نیا سیناریو ہے اور اس میں چائنا پہلی دفعہ انوالو بھی ہو گیا ہے. چائنا نے کبھی کسی سی میں اس طرح سے ایگریشن کے ساتھ بیڑے نہیں بھیجے ہیں جیسے کہ اس وقت امریکی بیڑے وہاں پہ آئے ہیں. تو چائنا نے بھی میڈیٹرین میں اپنے بیڑے بھیج دیے. دنیا حیران ہے کہ یہ چائنا نے کیا کیا. چائنا اس سے پہلے اس طرح کی کبھی اس نے ایگریشن نہیں دکھایا. روس نے بلیک سی کے فارورڈ پوزیشنز پہ اپنی نیوی بھیج دی. یہ جو بن رہا ہے اس کو سمجھیں. اللہ لے آیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اسرائیل جو ہے جو کچھ کر رہا ہے، ہم مسلمان بالکل بے جان ہو چکے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کوئی مزاحمت اگر اسے کوئی ڈر ہے تو ویسٹ کا ہے اور ویسٹ کی زیادہ تر رائے عامہ کا ہے. اور آپ دیکھیں وہاں کی حکومتیں اگر پوری طرح اس کے ساتھ ہیں تو وہاں کے عوام جو ہیں وہ مزاحمت کر رہے ہیں، وہ مظاہرے کر رہے ہیں. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ یہودی جو اصل یہودی ہیں وہ بھی مظاہروں میں مسلمانوں کا ساتھ ہے. اب آپ اس چیز کی طرف آ جائیں، یہ بھی نکتہ سمجھ لیں کہ جو اسرائیل کے نام سے جو قابل رجیم ہے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے، جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہودی نہیں ہے. یہ زائنسٹ دیکھیں، زائنسٹ جو ہے یہودی بھی ہو سکتے ہیں، زائنسٹ کرسچن بھی ہو سکتے ہیں، مسلم بھی ہو سکتے ہیں. جو ریاست صہیون کا حامی ہو اور ہیں تو وہ بھی زائنسٹ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ اشکنازی یہودی ہیں. ان کی نسل یہودیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ملی. یہ سامی نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے. انہیں 13th ٹرائب کہتے ہیں. اور ان کا جو علاقہ ہے خزارہ، خزارین ٹرائبز جو ہیں، اور وہی خزارین ٹرائب ہیں جو وائٹ اینگلو سیکسن ہیں. وہ پروٹیسٹنٹ ہو گئے، یہ یہودی ہو گئے. نسل ایک ہے، مذہب مختلف کر لیا. اور یہ ان کے اطاعت کی بنیاد یہ ہے، مذہب کی بنیاد پر انہوں نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مسلمانوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. جیسے کوئی بھی سیاسی رہنما مذہب کا کارڈ کھیلتا ہے، ان اشکنازی یہودیوں نے مذہب کا کارڈ کھیلا ہے اس علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے. اور کیوں؟ جو اس وقت کی دنیا کی تجارت تھی وہ اشکناز، یعنی یہ جو وائٹ اینگلو سیکسن ہے، انہوں نے اپنے مٹھی میں لے لی. اس جگہ کے اوپر دیکھیں، یہ مقدسات ہیں. یہ مقدس جگہوں کے اوپر آپ قبضہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے. مسلمان ریزسٹ کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، پھر پوری دنیا میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پر ایک طرف لا کے آل سعود کو بٹھائیں گے عہد و پیمان کر کے، اور دوسری طرف پھر یہ ہوگا کہ کوئی اپنا بیٹھا ہو وہاں قریب، لیکن اس کو کور دینا پڑا یہودیت کا. وہ کور یہودیت کا دے دیا گیا، حقیقت میں وہ یہودی نہیں ہے. یہ امریکی چھاؤنی ہے جو یہاں پہ قائم ہے. یہ امریکی فارورڈ پوسٹ ہے. اور یہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی جو ہے نا کوئی ملک ہے، یہ امریکہ کا بحری بیڑا سمجھو. یہ پوزیشن اس لیے ہے اس کی کہ یہ اس تجارتی راستے کو محفوظ رکھنے کی امریکی چھاؤنی ہے. لیکن اب اس کے لیے ایک سیریس تھریٹ پیدا ہو چکا ہوا ہے چائنا اور روس کی طرف سے. اور اس میں اب یہ دیکھیے، جو چیز میں نے پہلے عرض کی تھی کہ مسلمانوں کے بس میں کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن کسی اور کوئی صورت بن رہی ہے. اب یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کو اس طرف لے کے جاؤں کہ کرسچن لٹریچر میں بھی ایک بہت بڑی جنگ کا ذکر ہے. اسے وہ آرمگڈان کہتے ہیں، ہرمجدون کہتے ہیں ہم اسے، وہ اپنے لٹریچر میں اسے آرمگڈان کہتے ہیں. اچھا، اس وقت دنیا میں بڑے سینئر قسم کے انالسٹ جو ہیں وہ 3rd ورلڈ وار کی باتیں کرنا شروع ہو گئے. تیسری جنگ عظیم کی باتیں شروع. ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم آرام سے چین سے، لیکن دنیا میں یہ باتیں شروع ہو چکی ہیں. بڑی جو آج ہیڈ لائنز لگی ہیں کہ رات انڈیا نے پاکستان کے اوپر جو ہے نا فائر کھولا ہے، اور ہیوی گن کا کھولا ہے. ہم نے تو خبر دینا بھی ہلکا سا وہ یہ ہوا وہ ہوا کر رہے ہیں. یعنی ہمیں خبریں دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، دنیا سے خبریں آ رہی ہیں، ادھر ادھر سے آ رہی ہیں. تو یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں
کہ یہ تو ہم نے سنا ہے کہ جی 2030 میں چائنا امریکہ سے بڑی اکنامک پاور بن جائے گی. اب آپ خود قیاس کیجئے کہ دنیا میں کوئی اپنے سے کسی کو یوں بڑا ہونے دیتا ہے؟ بازار میں بیٹھا ہوا دکاندار بھی کسی دوسرے دکاندار کو بڑا نہیں ہونے دیتا. وہ بھی پولیس والوں سے مل کے کوئی کیس کرا دے گا, کوئی بجلی والوں سے مل کے شارٹ سرکٹ کرا دے گا. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مجھ سے کسی دوسرے کی دکان آگے نکل جائے. کوئی جھگڑا کرا دے گا, کچھ کرا دے گا. امریکہ آرام سے ستا بیٹھا رہے گا اور چائنا جو ہے اس سے آگے نکل جائے. یہ اس وقت اصل میں گیم یہاں پہنچ چکی ہے. اب میں آپ کو قرآن مجید کے الفاظ سنا دوں. قرآن مجید نے اس جنگ عظیم جو جسے یہ آرمگڈان کہتے ہیں, اس کے لیے اس کے قریب ترین جو الفاظ ہیں وہ سورہ کاف میں آئے ہیں. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا, تاکہ خبردار کر دے ان کو ایک سخت جنگ سے. یہ وہ ترجمہ ہے جو مناظر حسن گیلانی نے کیا, میں وہ اختیار کر رہا ہوں, اور بھی لوگوں نے ترجمے کی. اچھا, جو اور ترجمے ہیں ان کی بھی تطبیق ہے, یعنی جنگ بھی تو عذاب ہی ہوتا ہے. باقیوں نے اس کو عذاب ترجمہ کیا تو جنگ عذاب نہیں ہوتا. اگر کسی کو نہیں سمجھ تو فلسطینیوں سے پوچھ لے, کشمیریوں سے پوچھ لے, افغانوں سے پوچھ لے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا, تاکہ وہ انہیں ایک سخت جنگ یا سخت عذاب, یعنی دونوں باتیں ایک ہی ہیں, ان سے خبردار کر دے. یہ جنگ ہوگی کدھر سے؟ مِن لَدُنْهُ, خاص اللہ کی طرف سے مسلط کرتا ہو. آپ نے علم لدنی تو سنا ہوگا نا. ایک علم ہوتا ہے جو اسباب, یعنی ہم سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اسکول میں حاصل ہوتا ہے. ایک علم ہوتا ہے جو اللہ ڈال دے اندر, وہ محنت نہ کرنی پڑے, یہ علم لدنی ہے. اسی طرح ایک رحمت لدنی کا بھی ذکر آیا. وہ کیا ہوتی ہے؟ بظاہر جینے کے کوئی اسباب نہ رہیں لیکن اللہ 300 سال غار میں زندہ رکھے, یہ رحمت لدنی ہے. ویسے تو جینا وہ بھی رحمت ہی ہے, لیکن رحمت لدنی اس سے اگلی چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ نکلنا, یہ رحمت لدنی ہے. اسی طرح جب حضرت زکریا نے بیٹا مانگا تھا تو انہوں نے ولیم من لدن کا, اپنے پاس سے ولی عطا. کیوں؟ بیوی بانجھ ہے, اس کو تو ہو نہیں سکتا. یعنی اسباب نہیں ہے, جہاں اسباب ختم ہو جائے, اسباب سے ہٹ کر کچھ ہو تو وہ لدنی ہوتا ہے. اب اس پر آپ قیاس کریں, جنگ لدنی کیا ہوگی؟ ایران نہ لڑنا چاہے, چائنا نہ لڑنا چاہے, روس نہ لڑنا چاہے, امریکہ نہ لڑنا چاہے, کوئی نہ لڑنا چاہے, اللہ جب چاہے گا تو ہو جائے گی. اسباب جمع ہو جائیں گے, اور یہ اسباب جمع ہو رہے ہیں. یہ ضرورت بن جاتی ہے, جہاں گیپ پیدا ہوتا ہے وہ آپ کو فل کرنا پڑتا ہے, اور چیزیں اسی طرح بڑھتے 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 وہ جو سنو بال افیکٹ ہوتا ہے تو وہ کسی جگہ تک آپ کو پہنچا دیتے ہیں. دنیا ادھر بڑھ رہی ہے اور ارد گرد اس کے جو ہے نا وہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں. اور ایک بات طے ہے, یہ نیل کے ساحل سے لے کے تابا خاک کاشغر, اگر نیل کے ساحل پر گڑبڑ ہوگی تو خاک کاشغر کے ارد گرد بھی امن نہیں ہو سکتا. یہ جغرافیہ مجبور کرتا ہے جو چیزوں کو بڑھانے میں. اور آپ سوچیں کہ اگر وہاں وہ سارا یہ تجارتی مقاصد کے لیے ہو رہا ہے, تو اگر پاکستان چائنا کا پارٹنر بنے گا تو امریکہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گا. اگر پاکستان چائنا کا پارٹنر بنے گا تو انڈیا ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گا. انڈیا اور امریکہ نیچرل لڑائی ہوں گے اس مسئلے میں. اور یہ جب وار تھیٹر کھلتا ہے تو وہ ضرورت بنتی ہے کہ دوسری جگہ بھی کھولو, تیسری جگہ بھی کھولو. حاصل یہ ہے کہ ہم اصل میں جسے آرمگڈان کہا گیا ہے, یا جسے قرآن نے جنگ لدنی کہا ہے, یا جسے حدیث میں الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے, پورے چیپٹرز ہیں باب الفتن کے اندر. باب الملاحم, وہ جنگیں جو گوشت اڑائیں گی. لحم گوشت کو کہتے ہیں, ملاحم ملحم اصل میں وہ کسائی کی دکان ہوتی ہے. ملحمہ قیمہ کرنا, ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں, یعنی نو انسانی ٹکڑے ٹکڑے ہوگی, کروڑوں لوگ مریں گے. یہ والی جنگیں جو ہوں گی, اس کا ایک نقشہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے کہ اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس جنگ میں کام آ جائیں گے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لاشیں ہوں گی زمین کے اوپر, ان کا تعفن پھیل جائے گا. یہ تعفن پھیلنا میں وہ فل ان دی بلینکس کر رہا ہوں, لاشوں کا تو ذکر حضور نے کیا. تو آپ نے فرمایا اصل میں الفاظ یہ ہیں کہ ایک پرندہ اڑے گا, اسے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی, تھک آر کر گرے گا تو لاشوں ہی پر گرے گا. وہ میں نے بیچ میں گیپ اس لیے پھر کیا کہ یہ کوئی نفیس پرندہ ہوگا جو بدبو پہ نہیں بیٹھنا چاہے گا, وہ اڑتا چلا جائے گا تاکہ کہیں سے اس علاقے سے نکل جائے, لیکن وہ نکل نہیں سکے گا. اتنا بڑا ایریا لاشوں سے پٹا ہوا ہوگا. یہ نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا. اب اس کو سامنے رکھ کر یہ الفاظ سنیں, وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدِ اقْتَرَبَ, ہلاکت و بربادی ہے عربوں کے لیے اس شر میں کہ جو بہت نزدیک آ چکا ہے. یہ اب ہم دیکھیں جذباتی باتیں ہم کر رہے ہیں, لیکن ہم کس شے کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ ذرا ذہن میں رکھیے. تو یہ وقت ہمیں جذبات میں آ کے بنی اسرائیل کی طرح رومیوں کو چھیڑنے کا نہیں ہے. میری بات شاید آپ کو نہ پسند آئے, لیکن آپ نے مجھے بلایا, آپ نے تکلیف کی,
اور یہاں پہ موجود ہیں. میں آپ کے سمجھتا ہوں کہ میری خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ میں وہ بات آپ کے سامنے رکھوں جو مجھے قرآن و حدیث سے سمجھ میں آتی ہے. یہ سارے حالات جو بنے, یہ جو ہماری بے بسی کی تصویر میں نے آپ کے سامنے کھینچی, یہ کسی قوم پر, مسلمان قوم پر اسی وقت طاری ہوتی ہے جب وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھی. وہ دائیں سے آئے تو مار پڑے, بائیں سے آئے مار پڑے, آگے سے آئے تو مار پڑے, پیچھے سے ہٹے تو مار پڑے. اس کے لیے کوئی آپشن باقی نہ بچے. کسی فرد کے لیے جب کوئی آپشن باقی نہ بچے, کسی قوم کے لیے جب کوئی آپشن باقی نہ بچے, تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ اللہ کی گرفت میں آ گئی ہے. اب سوال ہے کیوں آ گئے ہیں؟ تو یہ خود ایک بڑا مکمل موضوع ہے, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت زمین کے اوپر ہم سے بڑا مجرم اللہ کا کوئی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہوں گے امریکی ہیں, یہودی ہیں. میں بتاتا ہوں ہمیں کیوں ہیں. دنیا عدل کے پیچھے کروڑوں قربانیاں دے چکی ہے. فرانس میں انقلاب جو آیا, انسانوں نے قربانیاں دی, عدل کے لیے آیا. عدل ملا نہیں, کیونکہ انسانی عقل سے وہ چیز بلند تھی, اس تک انسانی عقل پہنچ نہیں سکتی تھی. خواہش عدل کی فطرت میں موجود ہے, لیکن عدل حاصل کیسے ہوگا اور عدل ہے کیا, یہ شریعت بتائے گی. وہ میزان ہمارے پاس, ہم نے چھپا لی. لوگ اس کی خواہش میں مارے پھر رہے ہیں, مر رہے ہیں. فرانس میں انقلاب آیا تو روس میں انقلاب آیا, کروڑوں لوگ یہاں مارے گئے. عدل پھر بھی نہیں آیا. عدل کس کے پاس؟ جن کے پاس ہے وہ چھپا کے بیٹھے ہوئے. اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان, اللہ وہ ہے اس نے کتاب اتاری تو ساتھ میزان بھی اتاری. وہ میزان ہمارے پاس ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, وہی اللہ جس نے الہدیٰ دے کر محمد رسول اللہ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, اور دین الحق بھی دے کے بھیجا. عادلانہ نظام, ایک سسٹم آف سوشل جسٹس, وہ دے کے بھیجا محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کہ ہم نے کتاب بھی اتاری, وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, میزان بھی اتاری. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تمام انسان انصاف پر کھڑے ہو جائیں. حضرت سعد بن ابی وقاص جب ایران پر حملہ آور ہوئے, ایرانیوں نے پوچھا کیوں آئے ہو, خراج چاہیے تو دے دیتے ہیں, لڑ بھیڑ کے کیا حاصل ہونا ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہم اس لیے نہیں آئے, ہم تو آئے ہیں لنخرج الناس, تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں من ظلمات الجاہلیت الی نور الایمان, جہالت کے اندھیاروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں. ومن جور الملوک الی عدل الاسلام, اور بادشاہوں کے ظلم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل میں لے کے آئے. یہ لے کے ہم آئے اور آپ کو دینے آئے ہیں. ہم آپ سے چھیننے نہیں آئے, آپ کو سرو کرنے آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کر کے, آج جو انسان کی خواہش ہے نا ریاست, تو ماں جیسی ریاست قائم کر دی. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے, یہ آپ جا کے مستشرقین کو پڑھیے جو حضور کے دشمن ہیں, وہ ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن یہ بات وہ کہتے ہیں کہ ماننا پڑتا ہے کہ انسانی اخوت کے, مساوات کے, بھائی چارے کے واز تو ہمیں عیسیٰ ابن مریم کے ہاں بھی مل جاتے ہیں, لیکن یہ تسلیم کیے بنا چارہ نہیں کہ اس اصولوں پر مبنی ایک معاشرہ تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ محمد الرسول اللہ نے قائم کیا. ٹھیک ہے, یہ غیروں کی گواہی ہے. یہ دین ہم نے چھپا دیا. اس کو چھپانے کا جرم کتنا بڑا جرم ہے. دیکھیں, چھپانا تو بہت بڑی بات ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی گواہی اور وہ اسے چھپائے. یہ اللہ کے دین کی گواہی تھی ہمارے پاس جو ہم نے چھپائی. دوسری بات, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے سمجھایا گیا ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے. سورہ الف لام میم سجدہ میں آیا ثم اعرض عنها, پھر وہ اسے اعراض کر گیا. آگے الفاظ ہیں وَإِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ لَمُنْتَقِمُونَ, ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے. اب مجھے بتائیں یہ مجرم عیسائی ہیں, مجھے بتائیں یہ مجرم یہودی ہیں, ان کو تو نہیں قرآن سے سمجھایا گیا. قرآن کی امانت کس کے سپرد کی گئی ہے, اس کا امین کسے بنایا گیا ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ, اس نے تمہیں چنا ہے, اللہ نے تمہیں چنا ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, تاکہ رسول تم پر گواہ بنے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور تم سارے لوگوں پر گواہ بنو. اس نے تمہیں چنا ہے. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا, پھر ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث کر دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے تمام انسانوں میں سے چنا. میں کہتا ہوں ہمیں مسلمان پیدا کیا تو اللہ نے پیدا کیا نا, ہم اپنے انتخاب سے تو مسلمان نہیں پیدا ہوئے. وہ ہمیں یہودی بھی پیدا کر سکتا تھا, عیسائی بھی پیدا کر سکتا تھا, ہندو سکھ بھی پیدا کر سکتا تھا, تو اس نے ہمیں چنا ہے بطور مسلمان. تو کتاب کی وراثت کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے. تو ہمیں سمجھایا گیا کتاب کے ذریعے سے, اور ہم اگر اس کتاب سے اعراض کریں تو پھر ہم سے بڑا مجرم کون؟ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ, ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے. اور سورہ کاف میں فرمایا کہ جو اعراض کرے فَأَعْرَضَ عَنْهَا, پھر بھی اعراض کر گیا, قرآن سے سمجھایا اور اعراض کر گیا.
इन्ना जालना फी कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ्क़हूहु, उनके दिलों पर हम ऐसा जंग और ऐसा पर्दा चढ़ा देंगे, उन्हें बात आइंदा समझ नहीं आएगी, मत मारी जाएगी उनकी। ये मत कभी मारी गई थी यहूदियों की, और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया था, और आज हम अल्लाह की किताब को पीठ के पीछे रख फेंके हुए हैं, इसलिए ये सारा कुछ है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। ये इकबाल ने कोई ऐसा, ये शेर नहीं है, ये कुरान मजीद की इन तालीमात का लुब्बे लुबाब है, खुलासा है बज़बान उर्दू। ये इन आयात की गोया तशरीह है जो की गई है। वही सूरह बनी इसराइल जिसका पहले रुकू की आयत मैंने आपको सुनाई, उसके बाद बनी इसराइल से अल्लाह ने कहा क्या, देखो ये जो तुम्हें मार पड़ी, इन असातुम व इन अक्संतुम लिअनफुसिकुम, भलाई करोगे तो फायदा उठाओगे, व इन असातुम, और नाफरमानी की रवश इख्तियार करोगे, फलाहा, उसका वबाल तुम पर पड़ेगा। और आगे जाके क्या कहा, अब मोहम्मद आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असा रब्बुकुम मन यरहमकुम, तुमने 2 दफा मार खा ली है, अब भी तुम्हारा रब तुम पर रहम करने के लिए तैयार है। व इन उद्तुम, लेकिन अगर तुमने सरकशी वाली रविश का इरादा किया, उदना, हम भी मारने वाली रविश का इरादा करेंगे। और अगर तुम रहम में आना चाहते हो तो जरिया क्या है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये कुरान है जो सबसे सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं। आओ अब कुरान के दामन रहमत में पनाह लो, अजाब से बच जाओगे। आज कुरान हमें पुकार रहा है। बहुत अजीब अल्फाज आए हैं सूरह काफ में। हुजूर से वो पूरा किस्सा जो असहाबे काफ का सुना करना, उसे कंक्लूड किस पे किया, वतलू मा उखिया इलैका मिन रब्बिका मिन किताबि रब्बिक, वतलू मा उखिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, ए नबी आप तलावत कीजिए जो आप पर आपके रब की आयत उतारी गई हैं, उसमें से तलावत कीजिए। ये मक्की दौर का इख्तिताम है, मक्के में हुजूर की कत्ल का फैसला हो चुका हुआ है, ये उस दौर में आयत नाजिल हो रही है। आपके लिए जो है तकवीत का जरिया क्या है, अल्लाह की आयत है जो आप पर उतरी हैं। वलन तजिद वला मुबद्दिल लिकलिमाती, अल्लाह के फैसलों को कोई बदलने वाला नहीं, कोई सुपर पावर अल्लाह के फैसलों को नहीं बदल सकती, कोई मुखालिफ अल्लाह के फैसले को नहीं रोक सकता। ला मुबद्दिल लिकलिमाती वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, ए नबी आप उसके सिवा अपने लिए कोई पनाहगाह ना पाएंगे, अपने लिए कोई पनाहगाह ना पाएंगे। यहाँ जो ज़मीर है मजरूर, इसको आप लौटा सकते हैं अल्लाह की तरफ भी और कुरान की तरफ भी, दोनों की तरफ लौट सकती हैं। लेकिन ये ज़हन में रखिए, जिधर भी लौटे मफहूम एक ही रहेगा। इसलिए कि अल्लाह की पनाह में आना, वातसिमु बिल्लाह, बचने के लिए अल्लाह से चिमट जाओ, जो सूरह हज के आखिर में आया। और सूरह आले इमरान में क्या आया, वातसिमु बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी से चिमट जाओ। अल्लाह की रस्सी क्या है, कुरान है। अच्छा, अल्लाह से चिमटे तो कैसे चिमटे, कुरान से चिमटेंगे तो अल्लाह से चिमटे हो। तो गोया आपके लिए, यानी पूरे असहाबे काफ के तनाजुर में देखें ना, उन्हें तो पनाह मिल गई थी काफ में, आपको पनाह मिल सकती है सिर्फ कुरान में। अब आपको वो शेर समझ में आया, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। मुसलमान के लिए पनाह सिर्फ कुरान में है, इसके अलावा। लेकिन कुरान में पनाह का मतलब क्या है, देखिए 2 मतलब अब समझ लें। जब हमला हुआ मुसलमानों पर, बगदाद पे हमला हुआ, तो खत्म बुखारी शरीफ का जो है ना फैसला किया गया, दिफा के लिए खत्म बुखारी शरीफ। और खत्म बुखारी शरीफ खत्म होने से पहले ममलकत पहले खत्म हो गई थी। आज भी लोग हैं जो कहते हैं जी फलानी सूरत पढ़ के तो दम करो फलस्तीनियों के लिए, फलानी सूरत पढ़ के तो ये कुरान से ताल्लुक का मतलब नहीं है। कुरान के से ताल्लुक का मतलब ये है, एक तो यकीन हो कामिल कि ये वाकई अल्लाह का कलाम है। मैं समझता हूं हमें भी इस यकीन को पैदा करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि इसके साथ मजबूत ताल्लुक का जरिया बनाए कि इसकी तलावत की जाए। अच्छा, तलावत एक तो होती है ना, सुबह पाओ पढ़ लिया, पारा पढ़ लिया, ये नहीं आना लैल व आना नहार, जो कुरान के इख्तिताम की दवा है ना, खत्म कुरान की दवा, कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इसे दिन और रात के अतराफ में पढ़ें, यानी रातों को भी पढ़ा जाए, दिन को भी पढ़ा जाए। यानी वो जैसे कहा ना, जिक्र, हर वक्त हालत जिक्र में रहो, तो आज जिक्र कुरान है, इससे ज़बानें हर वक्त कर रहे हैं, हर वक्त इस पर गौर व फिक्र जारी रहे, ये ताल्लुक बनेगा उसके साथ। इसको मफहूम को समझा जाए, अच्छा ये हमने मफहूम भी समझ लिया, हमने पढ़ना भी लिया, सारा कुछ कर लिया, अगर अमल ना करें तो ताल्लुक है। और आखिरी जिम्मेदारी फिर यह है कि इसे दूसरों तक पहुंचाया जाए, यानी खुद माना जाए, इसको पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, इस पर अमल किया जाए, इसे दूसरों तक पहुंचाया जाए। ये वो शेल्टर प्रोवाइड कर देगा। अब दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बेका नहीं कर सकती, अब आपको कोई गजन नहीं पहुंच सकती। इससे मुंह मोड़ के इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, हम ऐसे मुजरिमों से इंतकाम लेंगे। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है।
اچھا اب جو ہونے جا رہا ہے، میں نے وقت تو آپ کا لے لیا، لیکن ایک نقطہ ہے میں آپ کے سامنے عرض کروں. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی بڑی تبدیلی آنے سے پہلے اللہ کی سنت ہے کہ وہ وارننگ دیتا ہے، وہ سمجھاتا ہے، اس کے بغیر اللہ نہیں کرتا. حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، عذاب علیم آنے سے پہلے انہیں سمجھا دو، خبردار کر دو، وارن کر دو. اب نبی تو کوئی نہیں آئے. اچھا یہ بھی ہے، وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول بھیج کے سمجھانا دے. لیکن اب تو رسول کوئی نہیں آئے گا، اب تو نبی کوئی نہیں آئے گا. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ حضور نے بتایا کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے کہ جو دین کو تازہ کرتے رہیں گے. ہر صدی میں ایک ایسا مجدد پیدا ہوگا جو دین کو تازہ کرتا رہے گا. اثر نو اس کو اگر اس پر کوئی پڑ گئی ہے گرد تو جھاڑ جوڑ کے ٹاکی مار کے آپ کو اصل دین دکھاتا رہے گا. ہمارے ہاں یہ جو جن لوگوں نے ہمیں توجہ دلائی نظام عدل کو قائم کرنے کی، علامہ اقبال کی شخصیت ہے، مولانا مودودی ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، ابوالکلام آزاد ہیں، اور علماء میں بھی ایسے بہت سے اٹھے کہ جنہوں نے دین کے اس پہلو کو اجاگر کیا. لیکن بحثیت مجموعی ہماری روش ان کو ہم نے بہرے کانوں سے سنا. ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ملک بنایا، لیکن اس ملک کے اندر ہم نے وہی سارا مغربی نظام جاری کر دیا. ہم جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ اچیو نہیں کیا. وہ دنیا کو کوئی لائٹ ہاؤس بنا کے نہیں دکھا، عدل کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے ہم نے نہیں پیش کیا، ماڈل نہیں پیش کیا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے اتمام حجت تھا. علامہ اقبال کوئی معمولی شخصیت نہیں، اور اس کا پیغام کوئی معمولی نہیں، ہر طرف پھیلا ہے، ایران تک پھیلا ہے، یہ ترکمنستان اور ان سارے علاقوں تک پھیلا ہے. فارسی میں ان کا کلام بہت زیادہ ہے. پاکستان کے تو خیر وہ تھے، اردو میں سارا کلام ہے، ہر طرف لوگ متاثر، اردو دان طبقہ متاثر ہوا. عرب میں بھی لوگ، اخوان کی کتنی بڑی تحریک اٹھی، انہوں نے اسی چیز کی طرف بلایا تھا. حسن البنا ہے، سید قطب ہیں. کیا کیا عربوں نے ان کے ساتھ، اور کیا کیا یہاں جو ہندی مسلمان ہیں انہوں نے اس سارے لٹریچر کے ساتھ سب پڑھا سنا اور پیٹ کے پیچھے. اگر مسلمان یہ کر لیتے تو پوری دنیا اس آرمگڈان سے بچ جاتی، اس عذاب عظیم سے بچ جاتی، اس بات سے شدید سے بچ جاتی. لیکن تقدیر تھی، یہ تو ہونا ہی تھا. مسلمانوں نے کہا نہیں دھرے. تو اب یہ ہے کہ آگے ہونے جا رہا ہے. تو پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بے مقصد تھا سب. جب حضرت نوح علیہ السلام بھیجے، عذاب تو پھر بھی آ گیا. یہاں بھی اگر وہ آرمگڈان ہونی تھی تو یہ ساری اتنی محنت کیوں ہوئی؟ تو یہ اس لیے ہوتی ہے کہ جو اپنا آپ بچا سکتا ہے وہ بچا لے. وہ فیصلہ تو نہیں بدلتا، لیکن افراد اپنے آپ کو بدل کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں. تو میں اس حوالے سے دو چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. مسلمانوں کے اس جرم کی ایک تلافی یہ بنے کہ وہ مظلومانہ مارے جائیں، جیسے اب فلسطین میں ہو رہا ہے. تو کم از کم چلے دنیا تو بگڑ گئی، آخرت سنورنے کا امکان پیدا ہو گیا. یہ بہت بڑی کامیابی، ذالک الفوز العظیم، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن دنیا میں کامیابی کے لیے ضروری ہے اسباب، اور اسباب سے مراد میرا ایٹمی پاور بننا نہیں ہے. اسباب کا مطلب ہے بنیاد مرصوص بننا. بنیاد مرصوص ایک امیر کی قیادت میں، ہم وہ بھی نہیں ہے نا، 58 ملک ہیں ہمارے. یعنی اللہ کی طرف سے دیکھیں نا نیچے مڑ کے تو مسلمان 58 بڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہے. سیاسی تقسیم مذہبی تقسیم سے بڑھ کر ہے. بریلوی سے دیوبندی ہونے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ویزے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کا دل چاہے یہ مسجد چھوڑ کے اس مسجد میں چلے جائیں. لیکن پاکستان سے ایران جانے کے لیے باقاعدہ ویزے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. تو بڑی تقسیم کون سی ہے؟ تفرقہ بڑا کون سا ہے؟ سیاسی تفرقہ بڑا تفرقہ ہے مذہبی تفرقے کے مقابلے میں. عراق اور ایران آپس میں جس طرح لڑ کے مارا ہے ایک دوسرے کو، کبھی بریلوی دیوبندیوں نے ایک دوسرے کو اس طرح نہیں مارا ہے. تو یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بڑی تقسیم ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ ایک بنیاد مرصوص ایک مٹھی نہیں بنتے، اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی. اب یہ والی وہ چیزیں جو بلڈوزر پھرے گا، یہ مسلمانوں کو ایک مٹھی بھی بنائے گا. لہذا وہ واقعات بھی ہیں کہ جس میں پھر ایک لیڈرشپ بھی آئے گی، جس میں حضرت مہدی کا ذکر ہے. وہ پھر سلسلہ چلے گا، وہ حضرت مسیح علیہ السلام تک پہنچے گا. پھر یاجوج ماجوج آئیں گے، اللہ کی نصرت آئے گی. پھر یہ پورے گلوب پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے غالب ہونا ہے. تو اس پروسیس کی شروعات ہو چکی ہے، ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں. یہ اب گھٹنے والی بات نہیں ہے، آگے بڑھنے والی بات ہے. ہمیں غافلوں کی طرح موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اب وہ ایک آیت ہے نا قرآن مجید کی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. اب اللہ کی طرف دوڑنے کا وقت آ گیا ہے. یہ نہیں کہ چلیں میں یہ کام کر لوں پھر اس کے بعد توبہ کر لوں گا، وہ کر لوں اس کے بعد توبہ کر لوں گا. پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق سیدھا کریں. مل جل، یہ جو اس طرح کے لوگ معتدل تعداد میں جب ہو جاتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر تبدیلی آیا کرتی ہے.
اور جب ریاست کی سطح پہ وہ تبدیلی آ جائے گی، آج اگر کسی ایک مسلمان ملک، سائزیبل مسلمان ملک میں حقیقی اسلامی نظام اگر آ جاتا ہے، آپ یقین مانیں جیسے آج لوگ فلسطینیوں کے لیے مغرب میں مظاہرے کر رہے ہیں نا، یہ لوگ اس نظام کے لیے اپنے ملکوں میں مظاہرے کرنا شروع کر دیں گے کہ ہمیں وہ والا نظام چاہیے۔ اگر ہم نے جمہوریت اختیار کی ہے تو بہتر نظام سمجھ کے اختیار کیے نا۔ اگر لاطینی امریکہ میں لوگوں نے مارکسزم اختیار کر لیا تھا تو بہتر نظام سمجھ کے اختیار کر لیا تھا نا۔ آج ہم کہتے ہیں اسلام سب سے بہتر نظام ہے، اگر وہ کر کے دنیا کو دکھا دیں تو دنیا کیوں نہیں اس کی طرف آئے گی؟ اب آپ سمجھیں کہ جرم کی نوعیت کتنی بڑی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس اپنے جرم کو سمجھنا چاہیے۔ نمازیں، روزے یہ علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن یہ اجتماعی ذمہ داری تھی جو ہمارے اوپر تھی بحیثیت امت۔ حضور کے بعد، حضور کی ختم نبوت کے تقاضے کے طور پر امت کی یہ ذمہ داری لگی تھی، اس سے ہم نے انحراف کیا ہے، اس لیے اب اس کا کفارہ ہے جو جانیں دے کے ادا کرنا پڑے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، مرتد نہ بنا دے، کیونکہ اس دور میں ایسا کچھ ہونا ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا، اور شام کو اگر مومن ہوگا تو رات کو کچھ ایسی انفارمیشن اس تک آئیں گی کہ صبح تک وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ نئے سے نئے مضامین آئیں گے، تھیسز آئیں گے، بیانیے آئیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو وہ جو میں نے یہ باتیں اس لیے بھی آپ سے کی ہیں کہ حقیقت پسند، کل ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آئی، پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا، غزوہ احزاب میں کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے کہہ دیا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدے نہیں کیے تھے مگر جھوٹے وعدے کیے تھے حضور کی موجودگی میں۔ اس زمانے میں اگر کہہ دیا، اب یہ سختیاں آئیں گی تو کتنے مسلمان ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم سے اللہ اور رسول نے یہ ایویں مولویوں نے ماری ہیں باتیں کہ فتح ہوگی تو یہ ہوگا، کچھ نہیں ہونا، یہ سارے مسلمان ختم ہونے جا رہے ہیں، تو میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو، تو صبح مومن ہوگا تو شام تک حالات و واقعات اسے کافر بنا دیں گے۔ تو یہ چیزیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے، میں کوئی سیڈسٹ نہیں ہوں کہ میں اس سے لذت دے رہا ہوں، میں نے دل پر جبر کر کے یہ باتیں کی ہیں، لیکن کرنے کا مقصد یہ حضور نے بھی آخر کی ہیں تو کیوں کی ہیں؟ تاکہ مشکل وقت میں ہمیں پتہ ہو۔ وہاں پہ بھی آتا ہے نا، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے اللہ اور رسول نے جھوٹے وعدے کیے، تو وہیں کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ہم سے تو اللہ رسول نے یہی وعدے کیے تھے۔ تو ہمیں اگر پتہ ہوگا تو ثابت قدم رہیں گے، لیکن بعض اوقات پتہ ہو بھی تو ثابت قدم بندہ نہیں رہ سکتا۔ جان چیز ہی ایسی ہے، اللہ جب تک ثابت قدم نہ رکھے تو بندہ ثابت قدم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ دعا آتی ہے اللہم افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو قدم مضبوط اللہ ہی کرے تو ہوں، نہیں تو وہ جب جان پہ آتی ہے تو وہ لاشعور جو ہے نا، وہ کیا کہ بندہ آٹو پہ چلا جاتا ہے۔ جان بچانے والے وہ ہوش اسے تب آتی ہے جب اگلے موڑ پہ پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمائے، لیکن اس کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید سے مضبوط رہنا۔ قرآن سے تعلق اللہ سے تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حالات میں توبہ جو ہے نا وہ اس کی طرف ہمارا میلان کر دے، ہمارا دل اس طرف متوجہ کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔